अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबरें लेकर आ रहे हैं वो दो बड़ी खबरें हैं। एक तो बहरिया टाउन, जो मलिक रियाज का मारूफ पाकिस्तान के कब्ज़ा माफिया हैं, उनका जो प्रोजेक्ट है बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो दाव हैं वो नहीं चलने दिए, उसका आपको बताएंगे। मोहतरम जस्टिस काजी फैसल ने उस पर क्या ऑर्डर किया है, जबकि इसके अलावा उस ऑर्डर के ज़रिए कितने पैसे किसको मिलेंगे, ये बड़ा दिलचस्प है सारा। और जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जो हकायक सामने लाए वो भी बड़े दिलचस्प हैं। जबकि दूसरी चीज़, हम आपको मोज़िज़ जस्टिस अतर मनिल्ला जो इस बेंच का हिस्सा भी हैं, उन्होंने अब इलेक्शन मैटर वाले केस के ऊपर अपना इजाफी नोट दिया है। उनके इजाफी नोट में बड़ी खौफनाक चीज़ें लिखी हुई हैं, बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं जो बताते हैं कि हमारे मोज़िज़ जज साहिबान को इदराक है मुल्क में इस वक्त क्या चल रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत सख्त चार्जशीट दी है। हम आपको उसके वो हिस्से बताएंगे जो अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं हुई होगी। हम आपको वो हिस्से अनसेंसर्ड करके बताएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे सेंसर्ड हो रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बहरिया टाउन का आपको समात बताते हैं। बहरिया टाउन के वकील सलमान भट्ट साहब नुमाइंदगी कर रहे थे बहरिया टाउन की, जबकि मौजूद चीफ जस्टिस कादी फाइसा के सरबराही में जस्टिस अतर मनिल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच इस केस की समात कर रहा था। ये केस बड़ा सादा था। बहरिया टाउन ने एक एप्लीकेशन दायर कर रखी थी कि हम वो जो 460 अरब रुपए जुर्माना है वो हम इसलिए अदा नहीं कर रहे कि हमें जो ज़मीन उस फैसले में प्रॉमिस की गई थी कि हमें वो दी जाएगी 16,000 एकड़, वो नहीं दी गई, 11,000 एकड़ दी गई है। तो आप या तो हमें 16,000 एकड़ ज़मीन रकबा दिलवाइए, या फिर आप जो जुर्माने की रकम है उसको जितनी ज़मीन मिली हुई है उसके हवाले से रीअसेस करके नई जुर्माने की रकम हमें बताइए, तो ताकि हम वो अदा करेंगे। तो इसके ऊपर तमाम आज की समात थी। लेकिन आज की समात के बाद जो चीज़ सबसे बड़ा जो इंकशाफ हुआ, जो पिछली समात पर मोज़िज़ बेंच ने जो ऑर्डर दिया था कि हुकूमत सिंध और सर्वे ऑफ पाकिस्तान जाके सर्वे करके बताया कि बहरिया टाउन के पास एग्जैक्टली ज़मीन है कितनी। तो वो जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जो आके इंकशाफात किए, उसके मुताबिक बहरिया टाउन के पास लगभग जो 16,000 एकड़ है, उसके अलावा 3,000 एकड़ इजाफी भी है। यानी कि मुबैना तौर पर बहरिया टाउन झूठ बोल रहा था सुप्रीम कोर्ट से और एक मिली भगत से, जिसको चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बार बार ग्रिल भी किया सलमान भट्ट साहब को, जो बहरिया टाउन के वकील थे, कि आपने 2019 में एक ये दरखास्त डाली कि हमें ज़मीन पूरी नहीं मिली और उसके बाद आपने किस्तें रोके रखी। अगर ये इतना आपके लिए संजीदा मामला था, आपका इतना बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट था जिसकी आप डेवलपमेंट कर रहे थे, 5,000 एकड़ अगर आपको ज़मीन कम मिली थी, तो जाहिर बात है आपके बहुत से हाउसिंग यूनिट्स कम हो गए जिनको आपने बेच के पैसा कमाना था। तो आपने अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन क्यों नहीं डाली? कि अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन डालते फौरन समात के लिए मुकर्रर होती। 4 साल उन्होंने मुकर्रर नहीं की, आप भी 4 साल चुप करके बैठे रहे, हमने आके अब मुकर्रर की है। तो दरअसल बज़ाहिर ये ऐसा लग रहा था कि बहरिया टाउन ने उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस, चीफ जस्टिस या वो रजिस्ट्रार या जो भी वटेवर अमला था, मुबैना तौर पे उनके साथ मिली भगत की हुई थी कि हम खानापुरी के लिए एक एप्लीकेशन डाल देंगे, आप उस एप्लीकेशन को समात के लिए मुकर्रर ना कीजिएगा और हम दूसरी तरफ उस एप्लीकेशन को जवाब बना के हम वो 460 अरब रुपए अदा ही नहीं करेंगे। और उस 460 अरब रुपए में से भी बहरिया टाउन ने आज एतराफ़ किया कि 65 अरब रुपए अब तक सिर्फ अदा किए हैं, जो कि 7 सालों में बहरिया टाउन ने कुल 460 अरब अदा करने थे, जबकि 7 साल छोड़िए 4 साल में सिर्फ 65 अरब रुपए यानी कि पीनट्स अदा किए हैं। और उस 65 अरब में से भी 190 मिलियन पाउंड वो बैरून मुल्क से आए, जो मलिक रियाज के हराम के पैसे यूके में पकड़े गए थे, ठीक है, वो आए और वो 35 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। यानी कि बहरिया टाउन ने कुल सिर्फ 30 अरब रुपए अदा किए। 35 अरब तो इमरान खान साहब और वो शहजाद अकबर ने गेम खेल के तो मलिक रियाज के एडजस्ट करवा दिए, ठीक है। तो अब बात यह है कि उसके बाद जो तमाम समात के बाद, वैसे आज कुछ बड़े दिलचस्प चुटकुले भी होते रहे। जब उन्होंने मैप वाली फाइल पेश की चीफ जस्टिस काजी फैसल को बहरिया टाउन ने अपनी तरफ से, तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि मेरी फाइल के अंदर मैप नहीं लगा हुआ। तो जस्टिस
اطہر اللہ نے پاس سے مذاق کیا کہ وہ لگتا ہے چیف جسٹس کی فائل کے اندر سے انہوں نے میپ نکال دیا ہے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فیصل سب سے زیادہ گرل کر رہے تھے اور سب سے زیادہ سخت آ رہے تھے بحریہ ٹاؤن کے اوپر. پھر ایک اسی طرح کے وہ کچھ مختلف مواقع کے اوپر کرتے رہے، بڑا انہوں نے لائٹ بھی رکھا، لیکن چیف جسٹس قاضی فیصل بعض موقع پر بہت زیادہ برہم بھی نظر آئے. ایک موقع پر ان میں جو بحریہ ٹاؤن کے وکیل ہیں سلمان بٹ صاحب، ان میں تلخی بھی ہوئی. چیف جسٹس قاضی فیصل نے کافی بلند آواز میں ان کو کہا کہ آپ جواب نہیں دے رہے میرے سوالوں کا، تو انہوں نے چیف جسٹس قاضی فیصل کو کہا کہ آپ مجھ پر شاؤٹ مت کریں، میں یہ بالکل قبول نہیں کروں گا کہ آپ میرے پہ شاؤٹ کریں. تو چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا میں آپ پہ شاؤٹ نہیں کر رہا، حالانکہ اس کی آواز بدستور بلند تھی موضوع چیف جسٹس کی. انہوں نے کہا میں آپ پہ شاؤٹ نہیں کر رہا لیکن آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے. تو اس قسم کی تلخی بھی ہوئی، لیکن اینڈ میں جو آرڈر آیا اس کے تحت بحریہ ٹاؤن کی جو پیٹیشن تھی وہ ڈسمس کر دی گئی ہے، کہ یعنی کہ کوئی ان کی زمین کو ری ایسس نہیں کیا جائے گا، کوئی ان کے جرمانے کو ری ایسس نہیں کیا جائے گا. حکومت دیکھے گی کہ بحریہ ٹاؤن نے اگر ابھی تک پیسے ادا نہیں کیے تو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، یہ حکومت جانے اور بحریہ ٹاؤن جانے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کس طرح سے کرنا ہے. لیکن جو 65 ارب دیے جا چکے ہیں اس میں سے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارا اس پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم جو وہ کمیشن بنانے کے چکر میں تھے کہ سپریم کورٹ کمیشن بنا کے سپریم کورٹ خرچ کرے گی وہ پیسے، تو انہوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا اور اب کہا کہ 30 ارب روپے جو بحریہ ٹاؤن نے ادا کیے ہوئے جرمانے کے وہ حکومت سندھ کو ملیں گے. یہ 35 ارب جو بیرون ملک سے آئے تھے، جو یو کے میں پکڑے گئے تھے ملک ریاض کے، یہ ترسیلات زر کہلائیں گے اور یہ حکومت پاکستان کو ملیں گے، یعنی کہ وفاقی حکومت کو. تو یہ ایک انہوں نے کیا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن دوسری جو تھی وہ الیکشن میٹر تھا. آپ کو پتہ ہے اسی بینچ نے، انہی موزز 3 جج صاحبان نے حکومت اور الیکشن کمیشن سے اور صدر پاکستان سے ڈیٹ لے کے دی تھی کہ 8 فروری کی ڈیٹ کو عام انتخابات ہوں گے ملک میں. وہ آرڈر تو آ گیا، ڈیٹ ڈیسائیڈ بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس آرڈر کے ساتھ اب موزز جسٹس اطہر اللہ نے اپنا اضافی نوٹ دیا ہے جو کہ بڑا تہلکہ خیز ہے. اس کے ہم آپ کو انسینسرڈ حصے آج بتائیں گے. ایک تو انہوں نے نوٹ کا آغاز ہی ایک بڑے فلسفیکل لیکن بہت ہی اہم پیراگراف سے کیا جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے. انہوں نے کہا آئین ملک کا سب سے بڑا قانون ہے اور ہر عوامی عہدہ رکھنے والا اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام پر حلف اٹھاتا ہے کہ وہ اس عہد نامہ کی پاسداری، دفاع اور حفاظت کرے گا، یعنی کہ آئین پاکستان کی. لوگ آئین پاکستان کے عوام کے ساتھ ریاست کے پختہ عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہر شہری کا جہاں بھی ہو، یعنی کہ آئین پاکستان ریاست کے پختہ عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہر شہری کا جہاں بھی ہو، وہ ہو یا فی الوقت پاکستان کے اندر، ہر فرد کا قانون سے تحفظ کرے گا، اس کے تمام حقوق کا دفاع کرے گا، ٹھیک ہے، اور ہر شہری کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اس کی زندگی، آزادی، جسم، ساکھ، جائیداد، اس کو کوئی بھی نقصان ماورائے آئین نہیں پہنچایا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن جسٹس اطہر اللہ لکھتے ہیں ان پختہ اعلانات کے اور وعدوں اور ضمانتوں کے باوجود آئین کی خلاف ورزی کے لیے استثناء اور عوام کو قانون کے مطابق برتاؤ کرنے کے ناقابل تنسیخ حق سے لطف اندوز ہونے میں ریاست کی ناکامی نے بنیادی حقوق سلب کر دیے. آئین میں محض، اور ایسا لگا کہ آئین محض بیان بازی کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے. اب ذرا آ رہی ہے کہ وہ پھر لکھتے کیا ہیں آگے. وہ لکھتے ہیں کہ انتخابی عمل سے عوام کو باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافی ہے. نگران حکومتوں کا تصور کئی دیگر جمہوری ممالک میں ہے ہی نہیں. نگران حکومت صرف آئین میں دی گئی مدت کے لیے ہوتی ہے. ریاست 90 دن سے زیادہ منتخب نمائندوں کے بغیر نہیں چلائی جا سکتی. 90 دن میں ایک دن بھی زیادہ انتخابات میں تاخیر آئین کی سنگین خلاف ورزی ہے، جبکہ یہاں پر آئین کو جسے کہتے ہیں بوٹ کی نوک پہ رکھ کر انتخابات میں 90 دن کی نہیں مدت میں نہیں ہو رہے بلکہ 6 سے 7 ماہ کی تاخیر کر دی گئی ہے اور کسی کے کو فرق ہی نہیں پڑا، ٹھیک ہے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر آئین کو معطل کرنے جیسا ہے.
الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کے بعد ختم نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد عام انتخابات 7 نومبر تک ہونا آئینی تقاضا تھا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن بھی اوپر آئین معطل کرنے جیسا، تو اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا آئین معطل ہے 7 نومبر کے بعد، ٹھیک ہے، غیر آئینی عبوری حکومت اس وقت ملک میں موجود ہے، کم از کم میں تو یہی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ دینا آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر مملکت کا ہی اختیار ہے، یہ یقینی بنانا صدر مملکت کی ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی عوام اپنے ووٹ کے حق سے 90 دن سے زیادہ محروم نہ رہیں، یعنی کہ صدر عارف علوی پہ 4 سیٹ ہے کہ آپ نے تاریخ نہ دے کر عوام کو ان کے آئینی حق سے محروم رکھا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت نے 8 فروری کی تاریخ دے کر خود کو آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 8 فروری کی تاریخ تو دے دیا الیکشن کمیشن اور صدر نے مشاورت سے، لیکن یہ تاریخ بھی دراصل آئین کی خلاف ورزی کی ہے دونوں نے، کیونکہ 90 دن سے آگے کی تاریخ ہے، کیونکہ 90 دن کی تاریخ ہے تو 7 نومبر کو الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، اور آج اس ملک میں ایک منتخب حکومت موجود ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک پپٹ انوار کاکڑ جیسا وہ سوری ٹو سے بندر ادھر بٹھایا ہوا ہے پی ایم ہاؤس میں جو ادھر ادھر ناچتا پھرتا ہے، وہ ملٹری سولوشن پپٹ ہے، اس سے تو اس کی کیا اوقات ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی منتخب حکومت نہیں ہے اس ملک میں، آئینی حکومت، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات نہ کرنے کی آئینی اور عوامی حقوق کی خلاف ورزی اتنی سنگین ہے کہ اس کا ازالہ ممکن ہی نہیں ہے، اگر صدر مملکت یا گورنر انتخابات کی تاریخ دینے کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، الیکشن کمیشن کو آئین بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، صدر مملکت اور گورنرز کو اپنے منصب کے مطابق نیوٹرل رہنا چاہیے تھا، جبکہ اب نظر آ رہا ہے کہ صدر بھی پی ٹی آئی کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، گورنرز ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل تو ہے ہی نہیں، آپ تو اپنی اپنی پوزیشن لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن صدر یا گورنر کے ایکشن نہ لینے پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتا، وہ کہتے ہیں کہ اگر صدر نہیں بھی ڈیٹ دیا تو یہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا کہ وہ 90 دن سے آگے الیکشن لے جاتا کہ صدر کی طرف سے ڈیٹ ہی نہیں آ رہی، اس کا کام تھا 90 دن میں الیکشن کروانا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آئینی خلاف ورزی اب ہو چکی اور اس کو مزید ہونے سے نہیں روکا جا سکتا، انتخابات کی تاریخ دینے میں صدر نے اور الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ آئین ہر شہری کو منتخب نمائندوں کے ذریعے نان ریاست چلانے کا حق دیتا ہے، ٹھیک ہے، شہریوں کو حق سے محروم کر کے ان پر خلاف آئین نگران حکومت کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی حکومت ہے جو اس وقت ملک پہ حکومت کر رہی ہے پاکستان کے شہریوں پر۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اس ملک میں اگر شرم ہو اس انوار کاکڑ اور اس کی کابینہ میں تو ریزائن کر کے گھر چلے جائیں، لیکن غیرت مند لوگ نہیں ہیں۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ شفاف انتخابات کروانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، اضافی نوٹ آئین سازوں نے پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ آئین سازوں نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کروانے کے حوالے سے وسیع اختیارات دی ہیں، عام انتخابات کے حوالے سے حائل رکاوٹیں دور کرنا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، انتخابات کروانے کے حوالے سے حکومتوں کو ہدایت دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ پھر وہ ایک اور بڑا خوفناک پیراگراف لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جبری گمشدگیاں اب ریاست کی ایک پالیسی ہیں، غیر اعلانیہ پالیسی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں کا واقعہ آئینی حقوق سے محرومی کی سنگین ترین اور ظالمانہ شکلوں میں سے ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ریاست کی غیر اعلانیہ پالیسی بن گئی ہے، کیونکہ اسے ایک ناجائز حکمران نے اپنی یادداشتوں میں فخر کے ساتھ تسلیم کیا، وہ غدار عامر جو مفرور تھا بھگوڑا جنرل مشرف، اس کا حوالہ دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی جو بایوگرافی لکھی اس میں انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ ہاں میں پاکستانی شہریوں کو لاپتہ کرتا تھا، ڈالروں میں بیچ دیتا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تو ناجائز حکمران بڑے فخر سے بیان بھی کر چکا ہے کہ ہم شہریوں کو لاپتہ کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نجی گھروں کی بے حرمتی، پرائیویسی کے حق کی خلاف ورزی یا عزت کے ناقابل تسخیر حق، چائلڈ لیبر اور ان کے حصول کے لیے ملازمتوں کے بغیر ان سے کام لینا ایک معمول بن چکا ہے پاکستان میں، یعنی کہ گھروں پر ریڈ کریں، لوگوں کی نجی زندگی پامال کریں، ان کی ویڈیوز بنائیں، آڈیوز لیک کریں،
ان کے چار دیواری کا تقدس پامال کر کے گھروں میں گھس کے جس طرح ابھی اغوا کیا جا رہا ہے سیاسی کارکنوں کو، ایکس ایم این ایز کو، منسٹرز کو، تو وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک معمول بن گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں جیلوں میں غیر انسانی اور سخت اور جان لیوا حالات، حراست میں تشدد، صحافیوں اور سیاسی کارکنوں کے خلاف تشدد، عوامی اختیارات کے غلط استعمال کے ذریعے اظہار رائے کی آزادی پر من مانی پابندیاں ایک معمول بن گئی ہیں پاکستان میں. یعنی کہ ظاہری بات وہ اشارہ کریں جس کا سنگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملک میں کریک ڈاؤن کر رہی ہے صحافیوں کے خلاف، سیاسی کارکنوں کے خلاف، اختلافی آوازوں کے خلاف، وہ اس کی طرف اشارہ کریں کہ وہ بھی اس ملک میں معمول بن گئی ہے. میڈیا سارا لیٹ گیا ہوا ہے. ہم نظر بھی آتا ہے ہمارے بھی بہت سے جو پچھلی دور میں جمہوریت اور آزادی اظہار رائے اور آئین کے چیمپئن تھے، وہ آج کل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے اسکرینیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بس ٹھیک ہے، ان کے بھی منہ بند ہو گئے، ان کو بھی مزہ آ رہا ہے، تو اس طرف ہی اشارہ کر رہے ہوں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ متاثرین صرف وہ نہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، بلکہ پورا معاشرہ ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے نا کہ اگر آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ صحافی اس سے گھٹ جاتے ہیں، پورے ملک میں گھٹن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں صرف یہ جو جرائم ہو رہے ہیں اس کے متاثرین صرف وہ نہیں کہ جن پر تشدد ہوتا ہے، جن کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں، اس کا جو چلنگ ایفیکٹ ہے وہ پورے ملک پہ ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں عوامی عہدوں میں بدعنوانی، عوامی طاقت کا غلط استعمال، عوامی طاقت رکھنے والوں کے جابرانہ اور من مانی طرز عمل نے ضمانت شدہ بنیادی حقوق کو محض کچھ لوگوں کے اس میں مضبوط گرفت میں آپ کہہ لیں کہ کچل کے رکھ دیا. کلچز کا انہوں نے لفظ یوز کیا، لیکن یعنی کہ انہوں نے مخصوص ہاتھوں کے اندر ان حقوق کو سلب کر کے رکھ دیا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ ہم آئینی حقوق کی یہ وہ تمام چارج شیٹ ہے جو ان کی موجودہ حالات کے اوپر ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو آگے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت بنانا، سیاسی جماعت کا کارکن ہونا، انتخاب لڑنا آئینی حق ہے. گورنر خیبر پختونخوا نے 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کی تاریخ نہ دے کر آئین کی سنگین خلاف ورزی کی. کے پی اور پنجاب کے دونوں گورنرز نے آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. اس معاملے پر نہ الیکشن کمیشن متحرک ہوا، نہ ہی صدر نے اپنی مؤثر ذمہ داری نبھائی. پھر وہ کہتا ہے صدر، گورنر اور الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے. لاہور ہائی کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کارروائی چلا رہی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے از خود کیس چلانا شروع کر دیا. صدر مملکت نے 2 فروری 2023 کو پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دی، جس سے لاہور ہائی کورٹ کی کارروائی متاثر ہوئی. اس عمل سے یہاں ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور گورنرز بامانی انداز میں صدر سے مشاورت نہیں کر رہے تھے. چاروں ججوں نے متفقہ نوٹ میں سپریم کورٹ کا انتخاب سے متعلق از خود نوٹس مسترد کیا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری آئینی تاریخ خوش آئین نہیں ہے. قیام پاکستان کے بعد ہی اس عدالت نے مولوی تمیز الدین کیس میں نظریہ ضرورت تشکیل دے دیا. نظریہ ضرورت عوام کی مرضی کو دبانے کے لیے مستقبل کی مہم جوئی کے لیے ایک دعوت تھی. مارشل لاء کو قانونی حیثیت دینے کی بنیاد اسی سپریم کورٹ نے رکھی. وہ کہتے ہیں جسٹس منیر کو جنہوں نے نظریہ ضرورت جن کے نام سے جڑا ہوا ہے، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جسٹس منیر کو اکتوبر 1958 کو بغاوت کو درست قرار دینے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. عدالت کے دیگر 4 ججوں نے بھی ان سے اتفاق کیا تھا. ان ججوں نے 1956 کے آئین کو برقرار رکھنے کا حلف لے رکھا تھا. مارشل لاء سے آئین منسوخ ہونے پر ان ججوں پر لازم تھا کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ استعفیٰ دیں گے یا اس غیر آئینی سپریم کورٹ میں بیٹھیں گے. تو وہ جسٹس کارنیلیس اور جسٹس دراب پٹیل وغیرہ کی طرف جن کو بڑا آئینی قد کاٹ والا جج مانا جاتا ہے، ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بے شک جسٹس منیر کی رائے سے تو اتفاق نہیں کیا تھا مارشل لاء کو لیجٹیمیٹ قرار دینے کی، لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کا عہدہ بھی نہیں چھوڑا جو کہ غیر آئینی سپریم کورٹ بن چکی تھی، کیونکہ 1956 کا آئین منسوخ کر دیا گیا تھا. تو وہ کیوں اس میں بیٹھے رہے؟ تو ان ادر ورڈ وہ لیجٹیمیٹ کر رہے تھے سب کو بھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ججوں کا کام جاری رکھنے کا مطلب اس جنرل ایوب خان کی فوجی بغاوت کی توثیق تھا. مارشل لاء کی توثیق کرنے والوں میں جسٹس کارنیلس بھی شامل تھے. جسٹس کارنیلس نے بعد میں 8 سال تک غاصب کی مدت کے دوران چیف جسٹس کے طور پر کام بھی کیا. یعنی کہ وہ ایک غدار جنرل ایوب خان کے چیف جسٹس بھی بن گئے ایک طرف سے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ وزیر قانون بھی بن گئے ایک اور غدار فوجی امر جنرل یحییٰ خان کے، جس نے بعد میں ملک توڑوا دیا. ٹھیک ہے.
پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مشرف کے سنگین غداری مقدمے کا بھی حوالہ دیتے ہیں جیسے 70 ملہ. وہ کہتے ہیں کہ آئین بنانے والوں نے آرٹیکل 6 ایک زبردست رکاوٹ کے طور پہ بنایا تھا، لیکن واقعات نے ثابت کیا سنگین غداری جرم اور آرٹیکل 6 محض تاننے کے لیے ہے. یعنی کہ لگا نہیں سکتے آپ کسی ملٹری ڈکٹیٹر پر، تو پھر ایک تانا ہی ہے کہ ہم آرٹیکل 6 لگا دیں گے، آرٹیکل 6. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں وفاقی حکومت نے صرف ایک بار عدالتی اشارے پر آرٹیکل 6 کا کیس بنایا، یعنی کہ جنرل مشرف پر جو غداری کا مقدمہ بنا تھا. کہتے ہیں اگرچہ مقدمے کا انتخاب غاصب کی سزا پر ہوا لیکن سزا پر عمل درآمد نہ ہو سکا، یعنی کہ جنرل مشرف کو پھانسی نہ دی جا سکی، وہ ٹھیک ہے انجوائے کرتا رہا. اور وہ کہتا ہے غاصب بغیر جواب دہی کے مر گیا، یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ آئین شکن غدار جنرل مشرف اس کو پھانسی لگتی اور ایک مثال قائم ہوتی، وہ اس کے بغیر مزے سے باہر دبئی میں پڑا رہا اور وہیں پہ مر گیا، اور پھر آ کے ادھر بڑے اس کے گارڈ آف آنر دے کے دفنایا گیا اس غدار عامر کو. تو یہ سب کچھ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے جیسے اطہر ملا کی طرف سے. لیکن یہ ایک بات اور بھی ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے جو پکچر کھینچی ہے کہ جس طرح سے ملک میں آئین کی خلاف ورزی ہوئی اور اس وقت جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ دراصل جو ہماری معزز عدالت ہے اور اس کے جج صاحبان ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں کس طرح سے آئینی حقوق کچلے جا رہے ہیں، الیکشن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے. تو اگر اس سب کے باوجود یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، جس کا اظہار ہمارے جج صاحبان اپنے نوٹس اور اپنے ریمارکس میں عدالت میں کر رہے ہیں، اگر ہمارے جج صاحبان یہ سب کچھ کر رہے ہیں، خاموش ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی آپ اس سب میں شریک ہی کاؤنٹ کیجئے. اور آپ یہ سمجھیے کہ وہ جو فراز کا شعر ہے نا، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر تھی لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی. تو یہ جو خاموشی ہے، معذرت کے ساتھ یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بڑی مجرمانہ خاموشی ہے. اور یقیناً مورخ لکھے گا کہ جیسے سابق چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے پی ٹی آئی کے ایما پر ان کو الیکشن دلوانے کی کوشش کر کے ایک الیکشن کے پروسیس کو متنازع کر کے الیکشن مشکل بنا دیا، اسی طرح موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز کے دور میں اس سپریم کورٹ نے بھی خاموش رہ کے یہ سب کچھ ہونے دیا، اور ان کے سامنے یہ آئینی خلاف ورزیاں ہوئیں اور ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، اور یہ عدالت آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی. یہ مورخ لکھے گا، اور یہی سب سے بڑا داغ ہوگا موجودہ سپریم کورٹ کے ان 16 ججز کے اوپر، کیونکہ مورخ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ابھی آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں پتہ ہے معزز جج صاحبان کے کانوں میں رس گھول رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کہاں پر الائنڈ ہیں. تو چوائس ان کی ہے، وہ اگر آج اپنے اوپر یہ داغ لے کے جانا چاہتے ہیں تو چوائس ان کی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.